अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड में बात करेंगे वफाकी काबीना ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का मामला फिल वक्त मौखर करने का फैसला किया है। काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला मौसूल नहीं हुआ, ताहम तहरीरी फैसला आते ही इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। 2 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने और नैब को 2 माह के अंदर JIT रिपोर्ट की रोशनी में असर-ए-नौ तफ्तीश करने का हुक्म दिया था। चुनाचे इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम अपने पैनल से आज पहला सवाल रखेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, आप सबको खुशामदीद। पहला सवाल आपके लिए इस तरह से है, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का मामला फिल वक्त मौखिर करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार किया जाएगा। वफाकी काबीना अरकान की राय, जब सुप्रीम कोर्ट पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे चुकी है तो हुकूमत इनके नाम लिस्ट में रखने पर क्यों मुसर है, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। ओपन ऑप्शंस में आप जवाब दे सकते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपकी तरफ आएंगे सबसे पहले। अब जब अहकामात भी जारी कर दिए गए थे, फिर कहा गया था डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा, तो अब ये क्यों किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से? अगर इसको आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये है कुर्सी और ताकत का नशा, कुर्सी या हुकूमत का नशा। हज़रत अली का कौल है कि इक़्तिदार, इख्तियार और दौलत मिलने के बाद इंसान बदलते नहीं, बेनकाब हो जाते हैं। पिपलियों और लीगियों के बाद इंसाफियों के बेनकाब होने का वक्त चल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी खासी इज्जत अफजाई के बाद कह दिया कि इनका नाम निकाल दो, और मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भाग के भी कहीं नहीं जाना, और केस नैब में के पास है और नैब तहकीकात अपनी करेगा, तो क्यों नाम नहीं निकाल रहे? खामखा का एक और इशू, कल अब सुप्रीम कोर्ट का इस पे नज़र पड़ेगी, इस तरफ तवज्जो होगी, वो बुलाएंगे, फिर इज्जत अफजाई होगी और फिर भगदड़ मच जाएगी और सारे अहकाम पूरे हो जाएंगे। कल तक यही तहरीक इंसाफ, यही इमरान खान साहब और यही इनके सारे लीडर सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े थे और कह रहे थे, मुस्लिम लीगियों को भी कहा करते थे और पीपल्स पार्टी वालों को भी कहा करते थे कि इनके अहकामात मानो, इदारों के साथ खड़े हो इनके, और इदारों को आपने इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नज़ाकतें आई हुई हैं। ये कुर्सी और ताकत का नशा ऐसा है कि इक़्तिदार में होते हैं तो यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहली कबूल कर लेते हैं, वज़ारत उज़्मा फारिग से हो जाते हैं, मगर ख़त नहीं लिख पाते। और इक़्तिदार में होते हैं तो वज़ीर नवासी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बुलंदो बाग दावे और बड़े करो फर से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्दी की टोकरी में जाएगा। और इसी बाकी अब आप उससे अरसा याद तंग करने से सुप्रीम कोर्ट के हमला होने तक, और उसके बाद साकिब निसार की मार्शल बदतरीन डिक्टेटरशिप से ये कल फवाद चौधरी साहब के इमरान खान की तुहीन होने तक, ये हुकूमत होती ऐसी है कि इसमें जब बंदा जाता है तो इक़्तिदार का नशा आप समझते हैं जिसकी वजह से किया जा रहा है। हाँ, जी इरशाद साहब, ये जो इक़्तिदार का नशा जो है ना, ये कुर्सी का नशा, ये उतरता ही नहीं है, पता नहीं। और फिर जब वापस आते हैं तो फिर अरस्तु बन जाते हैं, बुकरात बन जाते हैं, और लुकमान बन जाते हैं और इखलाकियात का भाषण। बाबर साहब की तरफ जाएंगे। ठीक भट्टी साहब, बाबर साहब, वजारत कानून फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि उनको तहरीरी तौर पर ये फैसला जो है वो नहीं मिला, तो आप क्या समझते हैं, फिर इक़्तिदार का नशा वाली ही बात है या फिर वाकई इंतजार किया जा रहा है तहरीरी फैसले का? देखिए, 2 इश्यूज हैं। एक तो इशू ये है कि हमारे मुल्क में हम ECL को एज अ कोअर्सिव टूल यूज करते हैं। ये लोगों को प्रेशराइज करने के लिए हम इस प्रोसेस को अब्यूज करते हैं। एक आपका राइट है, फंडामेंटल राइट टू ट्रैवल, फ्रीडम का, लिबर्टी का एक राइट है, उसे बुरी तरह से जब्त किया जाता है। आम लोगों के केसेस में बहुत ECL का अब्यूज आया है। इसके ऊपर ये भी बात हुई पिछली गवर्नमेंट ने की कि अब हम कैबिनेट के थ्रू फैसले करवाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ECL का अब्यूज कंटिन्यू करता है। क्यों डालना पड़े आपको, हर किसी को 176 लोगों को ECL में डालना, यानी बड़ी अजीब बात है। स्पेशली उसमें एक पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन है, एक चीफ मिनिस्टर है, तो ये बात सारी अपनी जगह पे है। इसके ऊपर जो लोग इस पावर को अब्यूज करते हैं, अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी हो किसी वक्त, तो शायद इस इंस्ट्रूमेंट का अब्यूज कम हो जाए। ये तो एक बात है ECL की।
سو نام نکلنے چاہیے تھے، پہلے ڈلنے نہیں چاہیے تھے، اور پھر کانسیکوینسز فلو ہونے چاہیے تھے اگر اکراس دا بورڈ آپ نے اتنے لوگوں کو، جس میں ایک چیف منسٹر شامل ہیں، اس کا نام ڈال دیا. لیکن جہاں تک نکالنے کی بات ہے، دیکھیے قانونی طور پہ آرڈر عدالت کا وہ ہوتا ہے جو آرڈر سائن ہو، اور ہم روز اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ عدالت میں بہت ساری آبزرویشنز آتی ہیں، بہت سارے کامنٹس آتے ہیں، وہ عدالت کے آرڈر نہیں ہوتے. سو جب ایز اے لائر آپ اپنے کلائنٹ کو بھی ایڈوائز کریں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب آرڈر آ جانے دیجئے، پھر ہم آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ عدالت نے کیا بات کہی ہے. سو اس حد تک جب تک عدالت کا آرڈر نہیں آتا اس وقت تک کیبنٹ کو نہیں پتا چلے گا کہ ایگزیکٹلی کیا کہا ہے. ای سی ایل سے نکال دیں، آئندہ نہیں ڈالیں، ان کے خلاف انکوائری ہونی ہے کہ نہیں ہونی، انہیں نو فلائی لسٹ پہ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا، انہیں بلیک لسٹ پہ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا. تو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں. سو ایک قانونی نقطے کو غالباً کیبنٹ استعمال کر رہی تھی، لیکن قانونی نقطہ ان کا ٹھیک ہے، قانونی طور پر نقطہ ٹھیک ہے. صافی صاحب، لیکن اگر ڈیلنگ ٹیکٹکس کی طرف بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اپنائے جا رہے ہیں، تو پھر خود ہی سیاسی بحران یا کنفرنٹیشن کا جو ماحول ہے اس کو دعوت دے رہی ہے حکومت. یہ پی ٹی آئی 5 سال قوم کے اس میں گزار دیے، 4 حلقے ایسے ہو گئے، 4 حلقے ویسے ہو گئے، اور اب یہ حکومت میں یہ ان کا حربہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ روزانہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی کی حرکت کرے تاکہ ریئل پرابلمز کی طرف میڈیا کا اور لوگوں کا توجہ نہ جا سکے. تو ہم خود اس سازش کے شکار ہو جاتے ہیں. اب مثلا کون سا بلاول صاحب نے کل باہر جانا تھا کسی اہم مشن پہ کہ وہ رک جائے گا. اس ملک کے اصل مسائل کچھ اور ہے. اس ملک کا اصل مسئلہ غربت ہے. اس ملک کا مسئلہ ہمارا نظام انصاف کا نہ ہونا ہے. اس ملک کا اصل مسئلہ ہماری ناقص خارجہ پالیسی ہے، انتہا پسندی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو وہ کی مسئلے ہیں. ہم اس کی طرف آنے کا نہ خود ہمیں موقع ملتا ہے نہ قوم کو اس طرف آنے دیتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ ادھر نواز شریف بیٹھا رہے، زرداری بیٹھا رہے، یا عمران خان بیٹھا رہے، کیا ہوا؟ کل تک جو ہے ہم ایک کے بارے میں ادھر یہ اس پہ کریں. یہ تو سمپل کامن سینس کی بات ہے کہ ایک تو وہ زلفی بخاری کا بدلہ لینا چاہتے ہیں خان صاحب کہ ان کو ای سی ایل پہ عدلیہ سے میرے خیال میں، اور باقی وہ سیاست ہے. وہ اس لیے آج ہم ظاہری بات ہے کہ یہ مسئلہ نہ ہوتا تو ہم اس ملک کے کسی جینون مسئلے پہ بات کرتے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے ایک شوشہ چھوڑ دیتے، پھر ہم بھی اس پہ لگے ہوتے ہیں. تو مجھے تو اس میں دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی رہے یا نہ رہے. ریما ریما، صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے ابسا ایک منٹ جی. آج سپریم کورٹ آپ پاکستان میں ایک اور کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے، راونوار کا. ابھی شکر الحمدللہ کہ بلاول صاحب بھی زندہ اور سلامت ہے، نواز شریف صاحب بھی زندہ اور سلامت ہے، عمران خان صاحب اور ان کے بچے بھی زندہ اور سلامت ہے. جس بندے پہ تقریباً 400 انسانوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے کا الزام تھا، راونوار کا. آج آپ وہ تصویریں دیکھیں نقیب اللہ محسود کی، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو آج سپریم کورٹ میں آئی تھی انصاف مانگنے کے لیے. اس سے بہتر نہ ہوتا کہ ہم یہ سوال رکھتے کہ کیوں راونوار جو ہے وہ آزاد دندناتا پھر رہا ہے اور شاید مسعود کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہے. جی صافی صاحب. ریما، جس طرح صافی صاحب گفتگو کر رہے ہیں، اپنی گفتگو کے پہلے حصے میں انہوں نے کہا کہ اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا کہ کڑی کوئی سمجھتے ہیں اسی سلسلے کی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، یہی بات ہے یا پھر قانونی طور پر ٹھیک کہہ رہی ہے حکومت؟ مجھے 2-3 وجوہات نظر آتی ہیں حکومت کا جو موقف ہے اس کے پیچھے. پہلی تو ایک لارجر ایشو ہے کہ جو حکومت ہے، یہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ مارشل لاء کے بعد جو حکومتیں آتی ہیں ویسی ان کا پورا نظریہ ویسا ہے. وہ اپوزیشن کو بالکل ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، سنگل پارٹی رول بنانا چاہتے ہیں اور کرپشن کو استعمال کرتے ہیں اس پرپز کے لیے. تو یہ تو لارجر ایشو ہے اس حکومت کے ساتھ. دوسری وجہ جو ہے وہ تھوڑی اسپیسیفک ہے اس کیس کے اوپر کہ جب جے آئی ٹی رپورٹ آئی تھی تو حکومت نے اتنا سخت موقف اس پہ لیا. وہ سندھ کی گورنمنٹ ٹاپل کرنے کی بات کر رہے تھے، مراد علی شاہ صاحب کی ریزگنیشن مان رہے تھے. تو بہت امبیرسنگ ہے جو سپریم کورٹ کی آبزرویشنز ہیں ابھی تک. جیسے بابر صاحب نے کہا ڈیٹیل ججمنٹ ہم نے نہیں دیکھی، لیکن جو بات ہو رہی ہے وہ بہت امبیرسنگ ہے ان کے لیے. تو آف کورس وہ کوشش کریں گے کہ آخر تک اس کو وہ فائٹ آؤٹ کریں، اور ایک دم ماننا بھی نہیں تھا انہوں نے. اور آخری بات یہ ہے وہ اس پرٹیکولر ٹائم کے اوپر ہے. دیکھیے جنوری ہے، ایک ہفتے میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. جو ان کی نوٹیفیکیشن ہے اگلے چیف جسٹس صاحب کا وہ ایشو ہو گیا ہے. تو پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کی ہر آبزرویشن، ہر ریمارکس جو ان کے تھے وہ بہت ویلیو کرتی تھی حکومت ان کو. لیکن اب کیونکہ وہ جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں کہ جو خوف ہے کچھ عہدوں کا
جب وہ ریٹائرمنٹ کی طرف آتے ہیں تو پھر وہ خوف بھی ختم ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ہم اب دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں پوری جنوری میں کہ اس طرح کا جو فیئر تھا, جو ایک طرح سے رسپیکٹ تھی چیف جسٹس صاحب کی, وہ اس طرح نہیں ہے اب. اور میرا خیال ہے اس کا جو تعلق ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے. جی ٹھیک. ریما, یہی بات آگے لے کے نیائی صاحب کی طرف جاتے ہیں. نیائی صاحب, کیا آپ ریما کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں جو وہ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے تو آپ کا یہ کہنا کہ ہم ٹرمپ کو ڈسکس کریں تو کیوں نہ کریں. بابر ستار صاحب وہاں موجود ہیں, ہم نے آج تک ان کا فائدہ نہیں اٹھایا. ہمیں کم از کم یہی بتا دیں کہ میکسیکن بارڈر پہ وال بنے گی یا نہیں بنے گی, اور اس کے لیے فنڈ, اس کے پیسے پہلے ریلیز ہوں گے یا ہمارا ڈیم فنڈ پہلے تیار ہوگا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے وہ ہم سب کو وہ جو ہے مستفید کر سکتے ہیں, اور ہم سارے جو ہے ہمیں خاصی آگاہی مل سکتی ہے. دوسری بات ہے کہ میں بابر صاحب کی جونیئر سے بابر صاحب ملے ہیں کہ نہیں ملے, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بابر صاحب کے نقطے سے آگے چلتا ہوں کہ بابر صاحب نے بالکل یہ صحیح کہا ہے کہ جی قانونی جب تک فیصلہ نہ آ جائے اس وقت تک آپریٹو پارٹ کا پتہ نہیں چلتا. لیکن بابر صاحب جہاں دیدہ ماشاء اللہ پریکٹسنگ لائر پاکستان میں اپنا سکہ منوایا انہوں نے, پچھلے 2-3 سال میں جب سے ہم نے نئے ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کو ہم فیس کر رہے ہیں, اس کے اندر جو کومنٹس آئے ہیں چیف جسٹس صاحب نے اگلے دفعہ 19 دفعہ میں نے کئی کیسز میں سنا ہے کہ جب میں نے یہ دیا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا, تو آپ چاہتے ہیں کہ پھر میں ڈیسیژن دوں. یعنی کہ وہ اس کے بارے میں کہ میں نے نئے رولز آف بزنسز دیکھے ہیں کورٹ کے 184(3) کے تحت, جن کو نام قانون کہہ سکتے ہیں نام کو اور رولز کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ ایوالو ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھے ہیں, اور یہاں پہ پریکٹس ان کی ہم نے ہوتے دیکھی ہے. اس لیے میں ان بات سے بابر صاحب کی بات میں تھوڑی سی ایکسیپشن لیتا ہوں, باوجود ہے کہ ان کا وہ قانون دان ہے, بڑا سٹرونگ لیگل پوائنٹ کیا ہے, لیکن اس کی اس لیے زیادہ اہمیت کومنٹس کی اس لیے ہے ہم نے اس کومنٹس کے اوپر بہت بڑا یہاں پہ عدالت کئی دفعہ برہم ہوئی ہے. باقی بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ ان کا تعلق ہے, انہوں نے دیکھیں ان کے تو اعظم سواتی کا تب انہوں نے کیس بھیجا, آج نوٹیفیکیشن کیا, جب کل سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس کیا, یہ انتظار کر رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب چلے جائیں. اور جہانگیر تری کے معاملے میں ان کا بالکل رویہ اور تھا, آخر تک انہوں نے کہا جی وہ اس کو ہم اہل مانیں گے جب تک آخری پوائنٹ پہ نہیں پہنچ جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو پوری لسٹ کو ریوائز کرنا چاہیے تھا, سپریم کورٹ نے کہا ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں تھا. ٹھیک, اس معاملے پر ہماری تمام تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی. ملک میں بجلی اور گیس کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے. کہیں فراہمی معطل ہے تو کہیں پر گیس پریشر کا کم ہونے سے شکایات سامنے آ رہی ہیں. پنجاب کے گیس پر چلنے والے پاور پلانٹس یا تو بند پڑے ہیں یا پھر پیداوار میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے, جس کی وجہ سے موسم سرما میں بھی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اس وقت درپیش ہے. وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان نے گیس بحران کی ذمہ داری پچھلی حکومت اور اس پر لگائے لوگوں پر ڈالی ہے, جو پچھلی حکومت کی طرف سے لگائے گئے لوگ تھے ان پر ڈالی ہے. جبکہ گزشتہ روز وزیر اعظم نے اس سلسلے میں سوئی صدرن اور سوئی ناردرن کے سربراہان کو عہدے سے فوری طور پر برطرف کرنے کا اعلان کیا. معاملے پر الزامات کی پنگ پونگ جاری ہے اور گزشتہ سال کے آخر میں LNG شپمنٹ بلا وجہ روکے جانے سمیت حکومت پر معاملے کا دیر سے نوٹس لینے اور نااہلی کے الزامات بھی اس وقت عائد کیے جا رہے ہیں. اسی پر ہم گفتگو کریں گے اپنے پینل سے, اور ہمارا سوال آپ کے لیے اس طرح سے ہے, گیس اور بجلی بحران شدید, تحریک انصاف نے ذمہ داری نون لیگ کے لگائے لوگوں پر ڈال دی. پر میں ایندھن کی ڈیمانڈ پر نومبر کی آخر میں اجلاس بلانے والی حکومت یا مبینہ طور پر نااہلی کا مظاہرہ کرنے والے بیوروکریٹس, گیس اور بجلی بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ دو آپشنز ہیں, حکومت یا پھر بیوروکریسی. سب سے پہلے حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف چلیں گے. حفیظ صاحب, آپ کے خیال میں کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں جی, ایک ہی چیز جو ہے ویریبل چینج ہوا ہے وہ ہے حکومت. باقی بیوروکریسی تو خیر پرانی کنٹینیو کر رہی ہے ساری کی ساری, چاہے وہ اوگرا ہے, چاہے وہ منسٹری آف پیٹرولیم ڈویژن ہے, چاہے ہمارے جو باقی OGDCL ہے, ساری چیزیں اپنی جگہ پر وہی اس کی ان کی کنٹینیوٹی ہے. اور سوئی ناردرن ہے, سوئی سدرن ہے, یہ سارے موجود تھے, اور یہ پورا ایک بڑے جس کو کہنا ہے نظام چل رہا تھا. اس میں کئی سکم تھے, کئی خامیاں تھیں, وہ اپنی جگہ پہ. دیکھیں یہ جب حکومت ماضی وجود میں آئی تو ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ پہلی جو 3 یا 4 کیبنٹ میٹنگز میں کیا چیز ڈسکس ہوئی, کہیں پہ ادراک نہیں کیا گیا کہ یہ اس وقت اگست کا مہینہ ہے, سپٹمبر کا آنے والا ہے,
اس میں بے شمار اکانومی کا کیا حال ہے, لوڈ مینجمنٹ کیسے ہوگی, بجلی کے اندر کیا ہے, کہ گردشی قرضے نکلیں گے تو پھر کیا کریں گے. یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پہ انہوں نے کوئی ریڈ لائن یا ریڈ جس کو کہنا چاہیے کہ فلیگ جو ہیں وہ زمین پہ گرانے تھے. ہوا کیا ہے جی کہ ایک ڈسکس کیا کر رہے ہیں, گورنر ہاؤس گرانا ہے, دیواریں گرانی ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کو یہ کرنا ہے, گاڑیاں بیچنی ہیں, جمعے کی چھٹی ہوگی, اتوار کی ہوگی. میرا اپنا خیال ہے کہ 2-3 ہفتے بعد پھر انہوں نے ان کو کوئی فہم دیا اور ان کو عقل دی کہ دیکھو ملک کا جو کرائسس ہے اس پہ پہلے بحث کر لو, دیواریں بھی گرا لینا, گورنر ہاؤس بھی گرا لینا. یعنی کہ ان کو کوئی ادراک ہی نہیں تھا. ٹاسک فورس سے انہوں نے اتنی کثرت سے بنائی کہ میرا خیال ہے کہ ایک امبو لگا دی ٹاسک فورسز کا. اب آ جائیں آپ کے سوال کے اوپر, یہ کون کرتا ہے؟ ان کو یہ بھی نہیں پتا. میں چودھری غلام سرور خان ہمارے دوست ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ سوئی سدرن یا ناردرن لوڈ مینج نہیں کرتی. ان کو نہیں پتا کہ جو ٹرمینل ہے جس کو انہوں نے ریپیئر کے لیے دسمبر بند کیا ہے, وہ ان کا کوئی اختیار نہیں اس کو بند کرنے کا, چلانے کا. دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس پیٹرولیم ڈویژن, میری بات سنیں, یہ بڑی اہم ہے. پیٹرولیم ڈویژن میں ہمارے 3 اہم ڈی جیز ہیں. ایک ڈی جی گیس ہے, ایک پیٹرولیم کنسیشن ہے, ایک ڈی جی ایل این جی ہے. ڈی جی گیس نے سب سے, اگر کوئی ذمہ دار بیوروکریسی ہو سکتا ہے تو ڈی جی گیس نے بتانا تھا کہ کیا ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اور کیسے کیسے کو مینج کرنا ہے. اور پھر جنہوں نے جا کے یہ پیٹرولیم ڈویژن ہی ڈی جی گیس ہی بند کراتا ہے ریپیئر کے لیے, ری اوور ہالنگ کے لیے. باقی کہیں پہ مشن رہ گئی ہوگی, حکم رہ گئی ہوگی ان کے اندر, یہ کسی طور پہ نہیں ہے, جس کو ڈالا گیا ہے. اور یہ بڑی نااہلی ہے کہ آپ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ نومبر میں وہ کریں, اس سے بڑی نااہلی ہے کہ آپ نے مینی نہیں کیا اور آپ پھر وہی اپنا لاپ رہے ہیں. نون لیگ, کاف لیگ, میم لیگ, شین لیگ, پیپلز پارٹی, سب کا زد و کوب کر کے آپ کا ارشاد بھٹی صاحب آگے بڑھیں گے اسی بات کو لے کے. نیائی صاحب کا حکومت کا آپشن سامنے آیا ہے. ارشاد بھٹی صاحب 3 ماہ پہلے جو کام کرنا تھا وہ آخر میں ہوا ہے نومبر کے, یہ ایک بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. غلام سرور خان صاحب کا اس منسٹری کے لیے انتخاب عمران خان صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا جو کہ سینئر سیاستدان بھی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب پھر سوال اٹھنے چاہیے عمران خان صاحب کی ٹیم سلیکشن کے اوپر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ہے ذمہ دار حکومت ہے. یہ مان بھی لیا جائے کہ ہر خرابی کی ذمہ دار بیوروکریسی ہے, یا بیوروکریٹس نے سارا کام خراب کیا ہے, یا بیوروکریٹس پرانے ہیں. تو کس نے روکا ہے بیوروکریٹس تبدیل کرنے سے, یا بیوروکریٹ نئے لگانے سے, یا بیوروکریسی کو ہٹانے سے؟ اور پھر دوسری بات ہے کہ بیسیوں سربراہ ایسے ہیں, بیسیوں ادارے سربراہ اداروں کے ایسی ادارے ہیں, بیسیوں ایسے ادارے ہیں کہ جس کے ابھی تک سربراہ ہی نہیں لگائے حکومت نے. تیسری بات ہے کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ 12 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے انرجی سیکٹر میں, اور ورلڈ بینک اس کو 18 ارب ڈالر کہہ چکا ہے. آپ نے کیا کیا؟ بجلی گیس چوری پر 600 ایف آئی آرز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا. 5 ماہ میں 22 ارب کا نقصان ہو چکا ہے انرجی سیکٹر میں. آپ نے کیا؟ آپ نے ایل این جی ٹرمینل کا $2,75,000 روزانہ دینے کا جو 15 سال تک کا ٹھیکہ ہے, اور اس سمیت 30 ایسے معاہدے ہیں متنازع جو آپ نے کہا تھا کہ ہم بدلیں گے, ان کا کیا کیا؟ سب چیخ رہے تھے بہت پہلے سے کہ گیس لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر میں, کوئی خدا کا خوف کریں. اور اس کے جواب میں کیا ہوا؟ حکومت نے کچھ نہیں کیا سوائے ایک اسد عمر نے قطر کا دورہ کیا. 2 باتیں سن لیجئے گا آگے. بات وہی ہے, اور آخری بات جو غلام سرور صاحب کی ہے, بات وہی ہے کہ پی ٹی آئی کی 2 چیزیں سب سے زیادہ جو آج تک بحران میں ہے, جو سب سے بڑا, ایک تھا رائٹ پیپل فار رائٹ جاب, اور دوسرا ہوم ورک نہیں تھا. غلام سرور صاحب کو پیٹرولیم منسٹر بنا دیا, وہ اپنے سی این جی پمپس نہیں چلا سکتے خود, وہ پوری پیٹرولیم ان کے حوالے کر دیا. تاجر صنعتکار رزاق داؤد صاحب کو تجارت کا مشیر بنا دیا, وہ اپنے آپ ٹھیکے لے رہے ہیں. فیاض چوہان صاحب کو پنجاب کا کلچر دے دیا, وہ جو کلچر پھیلا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. خالد محمود صدیقی صحیح کمپیوٹر نہیں آپریٹ کر سکتے, ان کو آئی ٹی کا بنا دیا, وہ خود کہتے ہیں میں ڈاکٹر تھا, میں کدھر آ گیا. اور آخری بات بلڈوزر والے عمران اسماعیل کو گورنر لگ. ارشاد صاحب ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا. وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے ہم تھوڑا مختصر رکھ رہے ہیں. بابر ستار صاحب آپ کی طرف آئیں گے. کیا یہ طریقہ کار ٹھیک تھا اس کے اوپر کہ سوئی صدرن اور سوئی ناردرن کے سربراہان کو ہٹا دیا جائے؟ ذمہ داری کس پہ ہے؟ ذمہ داری حکومت پہ ہے. دیکھیے کل مفتاح اسماعیل جو پہلے منسٹر رہے ہیں, انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا نیوز اخبار میں, جس میں انہوں نے بڑی
آسان زبان میں ایکسپلین کیا کہ یہ اپنی ڈیمانڈ اور لوڈ مینجمنٹ کیسے کرتے تھے، اور انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ہم ایفیشنٹ پلانٹس کون کون سے تھے، کیسے چلاتے تھے۔ ایل این جی کا انہوں نے جو نشاندہی کی وہ یہ تھی کہ ایل این جی کی جو ڈیمانڈ تھی اسے انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا، اور اس میں جو شپمنٹس آنی تھیں انہیں بھی انہوں نے کینسل کر دیا، جس کی وجہ سے یہ کرائسس کریٹ ہوا۔ اور انہوں نے ایکسپلین کیا ہے بڑی سادہ زبان میں کہ سمر اور ونٹر میں ہم کیسے گیس کو مینج کرتے تھے، ایل این جی کی پرائسز دیکھ کے، پیٹرول کی گلوبل پرائسز دیکھ کے، ہم اپنا جو مکس ہے انرجی کا وہ ہم کیسے کریٹ کرتے تھے اس چیز سے ڈیل کرنے میں۔ اور ظاہر ہے ٹرانسمیشن کی ابھی پرابلم نہیں ہے، کچھ ٹرپنگز کی پرابلم ہے موسم کی وجہ سے، لیکن اس سے اتنا بڑا کرائسس نہیں کریٹ ہوتا۔ نہ پروڈکشن کی پرابلم یہ ایل این جی نہ آنے کی وجہ سے اور باقی جو زیادہ ایفیشنٹ پلانٹس ہیں انہیں بند کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ڈسٹریبیوشن کی بھی پرابلم نہیں ہے۔ تو بڑی آسان زبان میں انہوں نے ایکسپلین کیا۔ سو یہ ہے تو نااہلی ایک نئے لیول کی، لیکن دیکھیے یہی کام پہلے بھی گورنمنٹس کرتی رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیٹرول کرائسس پی ایم ایل این کے ٹائم پہ آیا تھا تو انہوں نے بھی، پی ایس او کے ایم ڈی تھے اس وقت امجد پرویز جنجوعہ، انہیں سسپینڈ کر دیا، 2-3 سال وہ بیچارے عدالت سے ریسٹور ہوئے۔ میں نے ان کا کیس کیا، سو مجھے اس وقت واقفیت ہے اس کیس کے کانٹیکسٹ کے اندر کہ حکومت ملبہ ڈالتی ہمیشہ بیوروکریٹ کے اوپر ہے۔ جو لوگ رسپانسبل ہوتے ہیں منسٹریز میں، منسٹرز اور کیبنٹ یہ رسپانسبلٹی نہیں لیتی، اس رسپانسبلٹی کو نیچے دھکیلا جاتا ہے کہ لو لیول کے افسروں کو یا سسپینڈ کیا جائے یا ان کے اوپر نزلہ ڈال کے رسپانسبلٹی ٹانگ کے آگے چلیں۔ تو یہ پی ٹی آئی بھی وہی کر رہی ہے جو اس سے پہلے حکومتیں کرتی رہی ہیں۔ حکومت کا آپشن آپ لے رہے ہیں۔ صافی صاحب، بابر صاحب اس طرح ذکر کر رہے ہیں پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے، تو پھر اس بار بھی یہی سمجھا جائے کہ اپنی نااہلی کا ملبہ ان بیوروکریٹس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے؟ جی ظاہری بات ہے کہ بیوروکریٹ اگر ذمہ دار ہیں تو بیوروکریٹ بھی انہوں نے اوپر سے لے کے نیچے تک اپنی مرضی کے لگائے ہوئے ہیں، یعنی جتنے من پسند بیوروکریٹ اس حکومت میں لگائے گئے ہیں شاید ہی کسی اور حکومت میں لگائے گئے ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ٹاپ سے آپ لے لیں کہ انہوں نے، ٹھیک ہے وہ سینئر موسٹ نہیں تھے، 20 میں نہیں تھے، لیکن اعظم خان صاحب کو چونکہ خان صاحب کو پسند تھے، ان کے ساتھ ایک ذاتی ریپو ڈیولپ ہوا تھا خیبر پختونخوا میں، دونوں کسی حد تک مزاج میں بھی ایک جیسے ہیں، تو انہوں نے ان کو اپنا پرنسپل سیکرٹری لگا دیا۔ پھر نیچے باقی تمام سیکرٹریز اس طرح اہم عہدوں پہ، تو اگر بیوروکریٹ کی غلطی ہے تو بھی وہ ان کے لگائے ہوئے ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے کہ حکومت ہی کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، اور یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو غلام سرور خان صاحب کو اگر انہوں نے منسٹری دی ہے تو ان کا پہلے بھی اس طرح کے معاملات تھے، اور ان کی منسٹری کے حوالے سے کچھ اور شکایات بھی سامنے آئی ہیں۔ خود ہمیں وزراء نے بتایا تھا کہ جو کیبنٹ میٹنگ کے لیول پہ ابھی تک اگر پرائم منسٹر کو کسی سے متعلق شکایات آئی ہیں، یعنی ان کے کولیگ منسٹرز ہمیں بتاتے ہیں، میں نے خود تحقیق نہیں کیے، تو وہ خان صاحب کے پاس آئی تھی، تو وہ کچھ بھی کرے، یہ تو ماضی میں بھی جو بھی آتا ہے وہ پچھلی حکومتوں کو، مجھے تو اب یہ ڈر ہے کہ ایک دن یہ خان صاحب کہہ دیں گے کہ جی یہ جو فواد چودھری اور فیصل چوہان اور یہ سارے ان کی کیبنٹ ممبر بنے تھے، اس کا ذمہ دار بھی نواز شریف ہے۔ اب صرف وہی ایک چیز رہ گیا کہ اپنی کیبنٹ کی تشکیل کا انہوں نے نواز شریف سے نہیں ڈالا ہے، باقی تو ہر چیز ان کے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ صافی صاحب سمجھتے ہیں کہ پرانی حکومتوں پر ڈالنا درست نہیں ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت وقت کی۔ ریما، شاہد خاقان عباسی صاحب کل کہہ رہے تھے کہ اس معاملے کے اوپر، ان برطرفیوں کے اوپر جے آئی ٹی بننی چاہیے اور یہاں پر کچھ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ مطالبہ جائز ہے؟ اور جواب میں کیا آپشن لیں گے آپ؟ یہ جے آئی ٹیز والی بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ آئی ہوپ یہ جو پورا کلچر ڈیولپ ہوا ہے جے آئی ٹیز بننے کا یہ ختم ہو، لیکن جو سوال کے جواب میں حکومت ہی رسپانسبل ہے۔ پہلی بات تو ہم سب کو پتا ہے کہ بہت سی چیزوں میں پریپریشن نہیں تھی حکومت کی، اور وہ ہر چیز کا جو رسپانسبلٹی ہے یا پچھلی حکومت پہ یا بیوروکریسی پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ جو بیوروکریسی کو پورا ایک طرح سے ٹینٹڈ بنا دینے والی جو پوری جو ایک طرح سے مہم ہے، میرا خیال ہے یہ بہت خوفناک ہے، خاص طور پہ تب جب پی ٹی آئی نے خود ایک ٹاسک فورس بنائی تھی سول سروس ریفارم کے اوپر، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ ان کی جو بھی ریکمنڈیشنز آتی ہیں کیبنٹ ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ تو اگر بیوروکریسی میں یہ سارے مسائل ہیں کہ ہر چیز کی ذمہ داری آپ ان پہ ڈال رہے ہو،
تو پھر اس کا ریفارم تو بہت پرائیورٹی ہونا چاہیے. ایسا کیوں ہے کہ ٹاسک فورس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ تو میرا خیال ہے یہ ڈپلیسٹی دکھاتی ہے, اپنی جو نااہلی ہے اس کو چھپانے کی بات ہے. اور بابر صاحب نے جیسے ایکسپلین کیا اس کیس میں تو بہت ایویڈنٹ ہے کس طرح سے حکومت جو ہے وہ رسپانسبل ہے اس بحران کی. جی بالکل, آپ حکومت کا آپشن لے رہی ہیں, اور اس سوال کے جواب میں ہمارے تمام تجزیہ کار حکومت کا آپشن لیا ہے. گیس اور بجلی کا بحران آپ لوگ حکومت کو سمجھتے ہیں. تحریک انصاف نے سابق صدر آصف علی زرداری کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں دائر درخواست واپس لے لی ہے. پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان نے آصف زرداری کے خلاف 20 دسمبر کو الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی, جس میں استدعا کی گئی تھی کہ نیو یارک میں اپارٹمنٹ چھپانے پر انہیں نااہل کیا جائے. خرم شیر زمان کہتے ہیں کہ وہ اب آصف زرداری کے خلاف سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں اور وہیں پر پٹیشن دائر کریں گے. خرم شیر زمان نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ آصف زرداری کے خلاف ایسے شواہد ملے ہیں کہ جو صرف اعلیٰ فورم پر پیش کریں گے اور کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اسی پر ہم گفتگو کریں گے اپنے پینل سے, اور ہمارا سوال اس طرح: تحریک انصاف نے آصف زرداری کی نااہلی کے لیے دائر درخواست واپس لے لی. خرم شیر زمان کہتے ہیں کہ آصف زرداری کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے. کیا پی ٹی آئی آصف زرداری کو سپریم کورٹ سے نااہل کروا پائے گی, ہاں یا نہیں؟ سلیم صافی صاحب, آپ مجھے بتائیں, یہ جس صاحب نے انیشیٹو لیا ہے, یا وہ جس کے کہنے پہ ان کا جو لیڈر ہے, آپ ان کے بارے میں کچھ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کل کیا کریں گے؟ مثلا آپ نے ہمیں پہلے والے درخواست پہ ہم سے تبصرے کر لیے کہ وہ الیکشن کمیشن میں گئے تھے, آج انہوں نے خبر دے دی کہ جی الیکشن کمیشن میں واپس لے لیا. کل اگر یو ٹرن لے لے اور آپ کو خبر آ جائیں کہ جی وہ سپریم کورٹ جا ہی نہیں رہے, یا اگر سپریم کورٹ چلے بھی جائے ادھر ان کو ہدایت ہو جائے کہ کیس واپس لے لیں, جی تو آپ اس طرح کے مفروضوں کی بنیاد پہ اور پھر کورٹ اور سپریم کورٹ سے متعلق معاملات ہو تو خدا کے لیے یہ نہیں, ہمارے آپ نہیں سمجھتے کہ مناسب ہے پوچھنا؟ مزدور ہیں تو بس. ٹھیک, ریما آپ کی طرف آئیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ افسا, میرا خیال ہے کہ اب جب چیف جسٹس ثاقب نثار ریٹائر ہو رہے ہیں, یہ جو 184(3) کی جورسڈکشن ہے, اور خاص طور پہ اس کو جو اب آپ کمبائن کرتے ہو 62(1)(f) خاص طور پہ اس کے ساتھ, ہم شاید اس میں کچھ چینجز دیکھیں, کیونکہ ہر چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنی ایک لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں, اور ان کے اس کے لیے اکثر ان کا جو یوز ہے 184(3) اور 62(63) کا, وہ دکھاتا ہے ان کی ایک لیگیسی کا ایک پارٹ ہوتا ہے. اور چیف جسٹس کھوسہ جو بننے والے ہیں, ان کی جو جوری اسٹوڈنٹس ہے ایز اے جج, اس میں ہم دو رائے دیکھتے ہیں. ایک تو ان کا میرے خیال ہے 2015 کا کیس تھا جس میں انہوں نے کہا کہ 62(1)(f) جو ہے وہ فیسٹ آف لیگل سیکیورٹیز, میرا خیال ہے یہ انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ایک جج کس طرح یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون صادق ہے کون امین ہے, اور انہوں نے ریفارم کی بات کی تھی. اس کے علاوہ 18ویں اور 21ویں ترمیم کے کیس میں بھی انہوں نے پارلیمنٹری ساورنٹی کی بہت ہی پرسویسو طرح سے اس کے بارے میں بات کی تھی. لیکن ہم نے پاناما کیس میں بھی دیکھا کہ انہوں نے ایک بالکل ڈفرینٹ موقف اپنایا. تو ایز اے چیف جسٹس وہ کس طرح دیکھیں گے اوریجنل جورسڈکشن 62-63 کو, یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے ڈسکوالیفیکیشن کے معاملات. آنے والا وقت بتائے گا. ٹھیک, نیائی صاحب, پہلی تو بات ہے کہ ان کو جب بالکل عین جس دن ہیئرنگ ہونے والی تھی اس دن ان پہ انکشاف ہوا کہ یہاں پہ کیس نہیں کرنا, کسی اور جگہ کرنا ہے. دیکھیں آپشن تو میں اس میں کوئی نہیں لے سکتا ہوں, کیونکہ ریزن پتہ کیا ہو سکتا ہے فیس سے بھی کرنا چاہتے ہوں, جیسے سلیم صافی صاحب نے کہا وڈرا کرنا چاہتے ہوں آل ٹوگیدر, وہ جان کے کہیں نہ جانا چاہتے ہو سکتا ہے جائیں سپریم کورٹ میں, اور اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں چینج آف کمانڈ ہونے والی ہے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کیس لگے ہی نہیں اور ایک ہماری بھی بات چل جائے. ضروری تو نہیں ہے کہ آنے والے چیف جسٹس بھی 184(3) کے تحت اس طرح کی جو ہے کیسز جو ہے ان کو انٹرٹین کرتا رہے گا, یا ایسی پٹیشن جو ہے ڈائریکٹ انٹرٹین کرے گا, کیونکہ جب بڑے فورم کا کہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہائی کورٹ کی بات نہیں کر رہے تھے, سپریم کورٹ کی کر رہے ہوں گے. تو میں اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ایک یو ٹرن ہے, اور یہ ان کی عادت ہے, یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں, مذاق کا خیز پروگرام ہے. پہلے سوال کا جواب بھی جو بھٹی صاحب نے کہا ہے, اور دوسرے کا ایک ہی بنتا ہے کہ ایک نااہل اور بالکل مزاحیہ پروگرام ہے, اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کرنا کیا نہیں کرنا. اور اس طرح کی باتیں ایک دن ایک بات کریں گے, کل کو کہتے ہیں ہم نہیں جانا چاہتے, پھر ہم کیا کریں گے. تو میرا خیال ہے زیادہ سنجیدہ نہ لیا کریں. کا شکار آپ سمجھتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, بابر صاحب. جی لگتا ہے کسی نہ کسی لیول پہ کوئی ابھی اگریمنٹ ہوئی ہوگی. کل کو کیا ہونا ہے اس پہ تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے, لیکن اگر سپریم کورٹ بھی جانا تھا 184(3) میں تو کوئی بھی شخص جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں. جو ڈاکیومنٹس ان کے پاس اگر انہیں کوئی ملا ہے ایویڈنس کے, کوئی ایسٹس ان کے ایسے ہیں جو انڈسکلوزڈ ہیں, وہ بھی کوئی لے کے جا سکتا تھا. تو یہ الیکشن کمیشن میں اس
پٹیشن کی موجودگی میں کوئی اور 184(3) کی پٹیشن بھی فائل ہو سکتی تھی زرداری صاحب کے، اگر ان کا خیال تھا اتنے ٹھوس شواہد ہیں کہ سپریم کورٹ فوراً ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ کر دے گی. تو لگتا ہے کہ ٹائم گین کیا ہے ابھی انہوں نے، اور ایک چیز وڈرا کی ہے اور ایک ایکسپلینیشن دینی تھی کہ ہم کیوں وڈرا کر رہے ہیں، ہماری ڈیل نہیں ہوئی، اور وہ ایکسپلینیشن انہوں نے یہ دی ہے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے، جب جائیں گے تو پھر دیکھ لیں گے کہ کیا ہوا ہے وہاں. ارشاد بھٹی صاحب، یہ کوئی ٹائم بائی کرنے کا ہی ٹیکٹک ہے جس طرح بابر صاحب گفتگو کر رہے ہیں؟ دیکھیے، سنا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب نے 5 جائیدادیں ڈکلیئر کی ہیں، اور سنا جا رہا ہے کہ ان کی صرف سندھ میں 61 جائیدادیں ہیں. اگر یہ سچ ہے تو پھر بھی وہ نااہل ہیں، اور اگر جے آئی ٹی میں جو کچھ آیا ہے اگر اس کا 10% سچ ثابت ہو جائے یا ثابت ہو جائے یا پروو ہو جائے پھر بھی نااہل ہیں. اگر امریکہ والی جائیداد جو ہے جس کے ڈاکومنٹ سوشل میڈیا پہ اور لوگوں کے پاس تھے، اگر وہ سچ ہے تو پھر بھی نااہل ہیں. اور جی آئی ٹی رپورٹ کے بعد جو فرسٹریشن، غم و غصہ زرداری صاحب نے دکھایا، اوئے جاہلو، اوئے بے وقوفو، اوئے اندھو، اوئے گونگو، اوئے بہرو، اور بے شمار تڑیاں لگائیں، اس سے بھی لگتا ہے کہ وہ نااہلی میں گھر چکے ہیں، چاروں طرف سے گھر چکے ہیں اور پھنس چکے ہیں. باقی اگر تھوڑا سا بھی اس کو سیدھے طریقے سے اس کیس کو چلا تو زرداری صاحب کا تو دی اینڈ ہونے والا ہے. صحیح. ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی اس معاملے پر رائے آپ نے جانی. آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. ناظرین، پروگرام ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.